वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। इस्लामाबाद में आपको लिए चलते हैं। के नाम है दिल्ली से जिन बैंक से ज़रिए वो पैसे ट्रांसफ़र हुए, ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने आएंगी। सो काबीना ने बड़ी इसके ऊपर तसल्ली का इजहार किया है और ये कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क था इंडिया का जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है। और इसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी जो भारत की एक टेररिज्म नेटवर्क था उसको बड़ी कामयाबी से तोड़ा है और जो भी उसमें लोग मुलव्वस हैं उनको भी हमने काफ़ी हद तक एप्रीहेंड कर लिया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो एक अमन और अमान की सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से कल ऐलान किया है कि जो नाराज़ बलूचिस्तान के या कौम परस्त थे जो बरह रास्त लिंक्ड नहीं थे हिंदुस्तान के साथ, जो तो हिंदुस्तान के साथ लिंक थे और टेररिज्म में मुलव्वस थे, ज़ाहिर है उनके लिए तो क्राइटेरिया और होगा। लेकिन जो नाराज़ लोग हैं या जो अपनी कुछ और सियासी मसाइल की वजह से जो नाराज़ थे उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बलूचिस्तान जल्द जो है वो अमन का गहवारा बनेगा। और ये इसलिए भी हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो सी पैक के जो इस वक्त आपको समरात हैं उनमें बलूचिस्तान बहुत ही अहमियत का हामिल है। और कल का जो दौरा था वज़ीर-ए-आज़म साहब का गवादर का, वो इसका एक दफ़ा फिर इस चीज़ का एक एविडेंस है, इसकी शहादत है कि हम सी पैक को कितनी अहमियत देते हैं। और आज 5:15 बजे तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म साहब जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी जो 100 साला एनिवर्सरी हो रही है उसमें भी शिरकत करेंगे और वर्चुअल ख़िताब करेंगे चाइना की CPC से। इसी तरीके से आज की जो काबीना का जो इजलास था उसमें हस्ब मामूल इलेक्ट्रिक जो हमारी वोटिंग मशीन्स हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग हुई और शिबली फराज साहब ने बताया है कि 15 जुलाई तक जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इदारे हैं वो भी अपनी मशीन जो है वो तैयार कर लेंगे। जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, EVM टेक्नोलॉजी बड़ी मैच्योर है और कंपनियां भी इसको बना रही हैं। मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंडिजिनस स्ट्रक्चर है वो भी अब इस काबिल है कि वो ये मशीन जो है वो बना सके। और हमने फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ IT ने और अमीनुल हक साहब ने और डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी ब्रीफिंग दी और एक कम्प्रीहेंसिव जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए हम एक ये हक देना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का और इलेक्शनों में पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक वोटिंग लाना चाहते हैं उसके मुताल्लिक अपडेट किया। और हमें उम्मीद यह है कि 15 जुलाई तक इंशाअल्लाह हम ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग का निज़ाम है वो हम मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार कर पाएंगे। काबीना को गुज़श्ता इजलासों में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की गई। अब तक काबीना के 141 इजलास हुए हैं जिनमें 3776 फैसले किए गए। इनमें 3444 यानी तकरीबन 91% 91% जो फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो चुका है। 66 के ऊपर जो अमल है वो जारी है और 123 ऐसे फैसले हैं जिन पर अमल दरामद में ताख़ीर हुई है और 142 फैसले मुफ़ाहमती यादाश्तों से मुतल्लिक हैं या मुआहदों से मुतल्लिक हैं जो कि काबीना ने लिए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ वजारतों में मुतल्लिका ज़ेर इल्तवा फ़ैसलों से मुतल्लिक मामलात पर भी गौर किया गया। इस वक्त जो एक आउटपोर है पाकिस्तान में टूरिज़म का और नॉर्दर्न एरियाज़ में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन जो गिलगित की स्पेशली फ़्लाइट्स हैं उनमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो जो एयरपोर्ट है वो ऑल वेदर एयरपोर्ट नहीं है, सारे मौसमों के लिए वो कारआमद नहीं है। तो अभी हमने स्कर्दो को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम चाहते हैं कि स्कर्दो और गिलगित बल्तिस्तान जो एयरपोर्ट्स हैं उनको ऑल वेदर एयरपोर्ट्स बनाया जाए। और सिविल एविएशन को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये हदायत की है कि
ایک پورا منصوبہ لے کے آئیں جس کے ذریعے ان ایئرپورٹس کو جو ٹورزم کے متعلق ہیں ان کو ہم آل ویدر ایئرپورٹس بنائے جا سکیں، اور ان میں گلگت اور سکردو ایئرپورٹ جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم صاحب نے یہ سول ایویشن ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کو جہازوں میں اتارنے اور چڑھانے کے جو انتظامات ہیں ان میں خاطر خواہ بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس میں تاکید کی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کارروائی کریں، اور جو معذور افراد ہیں ان کی جو بورڈنگ اور ڈی بورڈنگ ہے اس کو آپ اس کو غور سے دیکھیں اور کیا ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں بہتری کے لیے شفاف اور قابل اعتماد ٹیسٹنگ نظام لانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ سروس جب شروع کی ملازمتوں میں تو اس میں بہت سارے جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں وہ معیار کے مطابق نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ایک گلا پیدا ہو رہا تھا کہ ٹیسٹنگ سروسز ٹھیک نہیں ہیں۔ لہٰذا اب اس میں ارباب شہزاد صاحب کو، شفقت محمود صاحب کو، لا منسٹر صاحب کو اور مجھے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ 4 ہم لوگ بیٹھیں گے اور یہ جو ٹیسٹنگ سروس کا نظام ہے اس کے اوپر ایک پورا ہم کام کریں گے۔ اس میں ٹیکنالوجی لانا بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ آخر جو پیپر آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کون سا پیپر ہوگا، اور پیپر بنانے والے بھی جو ہیں ان کو بھی یہ خود علم نہ ہو کہ کس اسٹوڈنٹ کو کیا پیپر آئے گا۔ تو اس قسم کا ایک نظام ہمیں وضع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہم جو ہے وہ لا سکیں۔ چیئرمین سی ڈی اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ گرین ایریاز کے تحفظ اور وفاقی دارالحکومت میں تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ دیں۔ وزیر اعظم جب سے پرائم منسٹر صاحب نے حلف لیا ہے ان کا بہت ایمفیسس رہا ہے، بہت ان کا زور رہا ہے کہ گرین ایریاز کے اوپر تعمیرات نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں ہم نے کئی 100 کنال زمینیں کینسل کی ہیں اور جو آرگنائزیشنز کو ملی تھیں لیکن وہ گرین ایریا کے اوپر تھی، اور جو ڈیمارکیشن ہے اسلام آباد کے اندر گرین ایریا کی اس کو انشور کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے باقی شہروں میں بھی وزیر اعظم صاحب کا جو ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ گرین ایریاز ہمارے ختم ہو جائیں اور کنکریٹ کے ہم پورے جنگل کھڑے کر دیں، جیسے ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے اور کراچی میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے اسی طرح سے بغیر پلان کے ہر جگہ کے اوپر کنکریٹ کی بلڈنگز کھڑی کر دیں۔ اس سے ایک پورا ہمارا شہری نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو کے رہ گیا، اس کو بحال کرنا مشکل ہے لیکن اس کو لانا ضروری ہے۔ وفاقی وزراء مملکت اور دیگر شخصیات کے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے نظام کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ رپورٹ آئی ہے کہ کئی حکومتی اکابرین جن میں صوبائی جو ہمارے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور وفاق میں بھی وہ پروٹوکولز زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں خود صرف رات کو اس لیے نہیں نکلتا، کھانوں پہ نہیں جاتا، شادیوں پہ نہیں جاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ایک ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے اس بارے میں سختی سے ہدایت کی ہے اور تمام متعلقہ محکموں کو بھی بتا دیا گیا ہے اور تمام وزراء کو اور گورنرز کو اور جو صوبائی ہمارے اکابرین ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے پروٹوکولز میں کمی لائیں، اور جہاں پر بھی ایکسیسو پروٹوکول ہوگا وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ لہٰذا اور میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ اوور آل پروٹوکولز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ سیکیورٹی کی کچھ ایسے البتہ ضرور ہیں جن کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ان کی سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ علیحدہ لیے جائیں گے، لیکن پروٹوکولز میں کمی جو ہے وہ لانی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کیا ہے کہ جھنڈا لہرانے کے ہمارا جو فلیگ ایکٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور فلیگ ایکٹ کے تحت جو وفاقی وزراء ہیں صرف انہی کو ہی جھنڈا لگانے کی اجازت ہے، اور باقی جن کو پروویژن دی گئی ہے صرف وہی جھنڈا استعمال کریں۔ اور اس حوالے سے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ایک تفصیلی پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ایک تفصیلی پالیسی جو ہے وہ لے کر کے آئے گا۔ ایک بہت بڑے جو فیصلے کے ذریعے جو کابینہ نے سول ایویشن اتھارٹی آرڈیننس 2021 اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی آرڈیننس 2021 کی منظوری دی ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سول ایویشن کو ایک ریگولیٹری باڈی بنا دیا گیا ہے اور ایئرپورٹس کے اوپر سروسز کے لیے ایک علیحدہ باڈی بنے گی۔ ابھی تک یہ اکٹھے تھے سول ایویشن، اس کی وجہ سے ریگولیٹری باڈی اور سروسز باڈی اکٹھی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر جس قسم کا ایک سسٹم ہونے چاہیے وہ اس طرح کے
نہیں ہو سکے سو اس کو علیحدہ کرنے کی ضرورت تھی، اس کو علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک میں سمجھتا ہوں ایئرپورٹس کے نظام میں کافی بہتری آئے گی۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SCCP کے حوالے سے 30 جون 2021 کو اختتام پذیر مالی سال کے لیے RSM اویس حیدر لیاقت نعمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور بہت ہی اہم معاملہ جس کے اوپر بڑے طویل عرصے سے بات ہو رہی ہے اور وزیر اعظم اس کے اوپر بہت کین ہیں اور بڑا انہوں نے اس کے اوپر ہمیشہ زور دیا ہے، وہ فاٹا میں، گلگت بلتستان میں اور بلوچستان کے اندر جو 3G اور 4G کی سہولت ہے اس کے اوپر ایک بہت ان کی پالیسی ہے کہ اس کو دیا جائے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو A کلاس میں اضلاع شامل ہیں فاٹا کے، ان تمام میں 3G اور 4G کی سروسز دے دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ جہاں پر یہ سہولیات ابھی تک نہیں دی گئیں وہاں پر اس کے فوری ان کو پہنچانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر افغانستان کا معاملہ ہے یا وہ تو معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی جو ہماری پاپولیشن ہے اتنی بڑی اس کو ہم ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اتنی بڑی سہولت سے استفادہ ہی نہ کرنے دیں، کیونکہ انٹرنیٹ تو اب بنیادی حق ہے۔ سو وزیر اعظم صاحب نے اس کے لیے کہا ہے کہ ترجیحی اقدامات اٹھائے جائیں، اور اگر کوئی سیکورٹی سچویشن کہیں پہ بنے گی تو وہ پھر وزیر اعظم صاحب کے علم میں لائیں گے اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرے گا، لیکن جنرلی ان تمام علاقوں کو 3G اور 4G کی سہولت دینا جو ہے اس کا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ان کو ملے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سیف سٹی اتھارٹی ایکٹ 2021، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری مینٹیننس آف پبلک آرڈر 2019، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سیکورٹی آف ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ساؤنڈ ریگولیشن ایکٹ، یہ تمام جو ہیں یہ CCLC کو یعنی کابینہ کی جو کمیٹی ہے لیجسلیشن کی اس کو بھیج دیے گئے ہیں۔ اب وزیر مذہبی امور نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اسلام آباد میں جتنے مدارس اور مساجد ہیں ان کے جو امام ہیں اور ائمہ کرام ہیں ان کو بھی KP کی طرز کے اوپر ماہانہ مشاعرہ دیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ اس تجویز کو دیکھ کے اس کے اوپر آگے چلنے کی ضروری ہے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری انفارمیشن ایکٹ آف 2019 ٹیمپریری ریزیڈینشل ایکٹ پر غور کرتے ہوئے اس کو بھی جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے CCLC میں۔ بلوچستان میں پیمرا کونسل آف کمپلینٹس بلوچستان کے ممبران کی منظوری دی گئی ہے۔ سحر زریں بندیال کو پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور میں تعینات کیا گیا ہے ممبر کمپلینٹ کے طور کے اوپر۔ CEO پاکستان جیم اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کمپنی کی تعیناتی کا اور EOBI کی جو چیئرمین ہے ان کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ کورونا ویکسین کی ایک ویسے یہ کورونا ویکسین کی پہلے یہ ہمارے ہاں جو چل رہی ہے اس کی کونوینڈیشیا اس کا جو سالٹ ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے 12,186 روپے 3 ڈوزز کی۔ اسی طرح جو صوبائی ہمارے NCOC کے سربراہ اسد عمر صاحب نے کابینہ کو کورونا صورتحال کی وبا کے بارے میں بریفنگ دی ہے اور انڈین ویرینٹ کے پھیلاؤ کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ کابینہ نے جو ابھی اکانومسٹ نے جس طریقے سے پاکستان کو دنیا کے 3 ان ممالک میں شامل کیا ہے جنہوں نے سب سے افیکٹو رسپانس دیا ہے کرونا کا، جس میں نیوزی لینڈ شامل ہے، ہانگ کانگ شامل ہے اور اس کے بعد پاکستان شامل ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان 3 ممالک نے نیوزی لینڈ اور پاکستان نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو جو کرونا کا جو مقابلہ ہے وہ کیا ہے، اور جس طریقے سے جو ہم نے اقدامات لیے ہیں ان کو اکانومسٹ نے سراہا ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم جو کابینہ ہے اس نے NCOC کو مبارکباد دی ہے اس اہم کامیابی کے اوپر۔ کابینہ نے وفاقی حکومت اور اس کے اداروں کی ملکیت میں ملک کے طول و عرض میں واقع اراضی کے بہتر انتظام اور ان کو بہتر بروکار لانے کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے قانون کی اصولی منظوری دی ہے۔ یہ قانون بہت اہم ہوگا، اس کے نتیجے میں جو وفاق کی جو تمام پراپرٹیز ہیں ان کو اس اتھارٹی کو دیا جا سکے گا، اور یہ اتھارٹی ان پراپرٹیز کو آگے جو کمرشلی ڈسپوز آف کرنے کا پلانز جو ہے وہ کر سکے گی، کیونکہ اس وقت اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں جو پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر قبضے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں لائی جا رہی، ان کو ایک طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کا
جو کام ہے وہ کیا گیا ہے۔ پاکستان بیورو شماریات میں ممبر سپورٹ سروسز کی تعیناتی کے حوالے سے تعیناتی کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ اس کی جو قانونی اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور ری اپوائنٹمنٹ کے لیے اشتہار آنا ضروری تھا۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 17 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اسی طرح سے کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 18 جون 2021 کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 24 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اسی طرح کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کے 17 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ کابینہ نے بجٹ کی تیاری کے دوران ٹیرف کے ضمن میں آنے والی بے قاعدگیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف اشیاء پر لاگو ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے نیشنل ٹیرف پالیسی بورڈ کے فیصلوں کی جو منظوری ہے، اس میں جو آئٹم تھا ہمارا گاڑیوں سے متعلق یا سی بی اس کو منظوری دے دی ہے، باقیوں کے لیے 1 ہفتہ ڈیلے ہوگا۔ کل انشاءاللہ آٹو پالیسی کے اوپر جو منسٹر انڈسٹریز ہیں وہ اعتماد میں لیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو خوشخبری ملے گی کہ گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں ایک سبسٹینشیل کمی آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے جو ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت ڈیٹ ریلیف جو ہمیں دیا گیا ہے، G20 نے پاکستان کا 1.121 ارب روپے کا جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیڈیول کر دیا ہے، اور 1.05 ارب ڈالر کا جو ریلیف ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں مل جائے گا۔ لہٰذا 3.7 ارب ڈالر کا جو ریلیف ہے وہ اس میں قرضوں کی جو ری شیڈیولنگ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جو ہمارا یہ اس سال کا جو بھی تو تازہ جو انڈیکس آیا ہے پی بی ایس کا، اس میں یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ پاکستان میں جو قیمتوں میں استحکام نظر آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جو قیمتیں ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں استحکام جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا ٹوٹل جو بہت بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ایک ڈیکیڈ میں، 10 سال میں پہلی بار ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب اس وقت نہیں ہے، اور ہم اس وقت $20 بلین کا لاس تھا جب پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، ہم $20 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے اوپر کھڑے تھے۔ آج الحمدللہ صرف 3 سال کے عرصے میں وہ ہم نے زیرو کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری امپورٹس ہیں ان میں اب اضافہ ہو رہا ہے، $1 بلین کی مشینری جو ہے وہ پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے، اور اگلے سال $2 بلین کی مشینری جو ہے وہ آئے گی۔ ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ تقریباً اس وقت اپنے آرڈرز کے اوپر 100% بک ہے۔ 2023 تک ہمارے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس سے زیادہ بنانے کی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قسم کی جو ایک ریسرجنس ہوئی ہے ہمارے ہاں ایکسپورٹس کی۔ جو ہمارے فارن ریزروز ہیں اس وقت وہ بھی ماشاءاللہ بڑے استحکام کے اوپر ہیں۔ $5.7 ارب کا فارن ریزرو اس وقت اسٹیٹ بینک کا ہے، اور $700 ملین روشن ڈیجیٹل پاکستان کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں 116 ارب روپیہ زیادہ جو قرضہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ٹرف کا جو پروگرام ہے اور لانگ ٹرم کا جو پروگرام ہے اس کے نتیجے میں 300 ارب روپیہ مزید پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا، اور یہ سارا پیسہ ظاہر فیکٹریاں لگنے میں لگ رہا ہے، سارا پیسہ جو ہے اس کا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ان ساری چیزوں سے استفادہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ 4.7 ٹریلین کا ٹیکس کلیکشن ہے جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ہے، اور یہ بھی ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ اگلے سال کے جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ یہ آج کا کچھ تھا کابینہ کا اجلاس کے حوالے سے۔ آپ سوالات میں کوئی ہے تو بتا دیجیے۔ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے لے کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار تک ایک خوشبو نعرہ لگایا جاتا ہے
کیے جاتے ہیں ان کی تنخواہیں پاکستان کے لوگوں نے دینی ہے۔ دیکھیں میرے لیے بڑا آسان ہے، میں اپنے سارے محکمے میں ہر پولنگ اسٹیشن سے اٹھا کے 10-10 15-15 لوگوں کو نوکریاں دے دوں تو میں تو الیکٹیبل ہو جاؤں گا، لیکن ادارہ بیٹھ جائے گا۔ یہ جو سرکاری نوکریوں کے اوپر اسپیشلی جو پیپلز پارٹی کی ایک تباہ کن پالیسی ہے، اور ابھی آپ سندھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے، سارے ادارے بیٹھ گئے، آپ کو شروع کرنا پڑتے ہیں۔ جب تک آپ یہ سرکاری نوکری، اور پھر بعد میں فخر سے کہتے ہیں جی میرے پہ ریفرنس بنا ہے کہ سرکاری، جیسے وہ گھر سے پیسے دے رہے ہیں، پیسے ٹیکس پیئر دے رہا ہے اور کئی جا رہے ہیں جی نوکریاں ہم نے دے دی ہیں، اس طرح تھوڑی نوکریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا ہے افغانستان کی صورتحال کا، خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر صورتحال خراب ہوئی تو 5 سے 7 لاکھ یا 10 لاکھ ریفیوجیز کے آنے کا 15 لاکھ۔ ایک تو یہ کہ کیا ان کو دروازے کھولے جائیں گے، آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو ماضی کی طرح کھلے عام پاکستان میں پھریں گے، پورے پاکستان میں کارڈ بن جائیں گے، یا ان کو کوئی محدود کیا جائے گا؟ کیمپوں میں آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے کہ کہاں کیمپ بنائے جائیں گے، بارڈر ایریا بنائے جائیں گے یا شہروں میں بنائے جائیں گے؟ یہ ہمارا 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پہلے تو اس بارڈر میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ بارڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم نے وہاں پہ باڑ لگا دیا، 90% جو علاقہ ہے افغانستان کا اور پاکستان کا اب وہ باڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر گیٹس بنائے گئے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ جو پاسپورٹ کا، کسٹمز کا نظام جو باقی دنیا میں جس طرح ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی لے کر کے آئیں۔ اب یہاں پر جو اس وقت سچویشن ہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بالکل افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ آئیں گے، اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بارڈر ریجن کے 7 کیمپس بنائیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم بہت زیادہ جو اندر جو ہے وہ نہ آئیں۔ لیکن اس میں ہمارے مشکلات ہیں۔ مشکلات یہ ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں، لوگوں کی گھر ہیں۔ یہاں پہ تو ہمارا تو کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک فیملی ادھر رہ رہی ہے، دوسری فیملی ادھر رہ رہی ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اور پاکستان اسی لیے دیکھیں ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر امن اور امان سے معاملہ طے پائے، اور ہم پوری کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ صورتحال خراب ہوئی تو پاکستان کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم انتظامات کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سر میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے۔ ڈے بیفور یسٹرڈے غالباً جو پریس کانفرنس ہوئی تھی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے، اس میں بھی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ٹائم کم تھا۔ سر جو لوگ آپ نے پکڑے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسے انکشافات کیے ہیں کہ وہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اس قسم کی تباہی مچانا چاہ رہے تھے، اور کیا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کوئی ڈوزیئر تیار کر رہی ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا سر، جو کشمیر کا الیکشن قریب آ رہا ہے تو اپوزیشن نے اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ریگ دی الیکشن، اور ریپرکشنز کی وہ دھمکی دے رہے ہیں جس کے ریپرکشنز بڑے ہوں گے۔ لیکن یہ پہلی بات تو ہے کہ بالکل ہم ایک ڈوزیئر کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور جو ہی یہ انویسٹیگیشن مکمل ہوگی تو یہ ڈوزیئر جو ہے وہ عالمی اداروں کو بھیجا جائے گا۔ دوسری بات جو آپ کشمیر کے الیکشن کی ریگنگ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے جب پارلیمان میں خطاب کیا تھا تو انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا جناب آپ آئیے اپوزیشن کو ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم ہر الیکشن کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی، اب آپ بتائیے اس میں کیسے ہم اس کو ٹھیک کریں، اس کے اوپر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ آپ کا ہمارا پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ہو کہ الیکشن ہوا ہے یہ صحیح ہوگا۔ ہر الیکشن سے پہلے آپ ریفارم کرنے کو تیار نہیں ہیں، بعد میں آپ کہہ دیتے ہیں جب آپ ہارے ہیں تو آپ کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کے جو لوگ بھی کشمیر کی پالیٹکس کو فالو کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹوٹل 8 کینڈیڈیٹس ہیں پورے کشمیر میں جو کو مقابلے میں بھی ہیں، اسی طرح سے نون لیگ کے اتنے ہی تقریباً ان کے 12-14 ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو بعد میں ہارنا تو ہے ہی۔ ابھی سے اگر وہ نیریٹو